बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उसामा गाज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है उस चैनल पर जो आपका अपना चैनल है, आपकी दुआओं और आपके ताउन से ही चल रहा है, उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल। और कुछ ख़बरें ऐसी हैं चंद दिनों से आ रही हैं, और आज तो दो बहुत बड़ी ख़बरें आईं। मीडिया में उस तरह से वो नहीं बताई जाती। मेरा ख़्याल है वो बताना ज़रूरी है, और मईशत के लिए, मुल्क के लिए वो ख़बरें बहुत बड़ी हैं, उन पर मैं बात करूँगा। और फिर कुछ हालिया दिनों में जो ख़बरें आई हैं वो भी मैं समझता हूँ कि हमें लाजमी बतानी चाहिए। एक तो बात यह है कि सहाफ़ती ज़िम्मेदारी निभाते हुए हमें ये ज़रूरी है कि हम सच ना छुपाएं। होता यह है कि बाज़ औक़ात अवामी दबाव होता है कि यकीनन देखिए इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, महंगाई है, बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हैं, अज़ियत में हैं। एक तो देखिए कि रोज़गार नहीं मिलता, फिर वैसे ही इतनी पहली गुर्बत थी उसमें इजाफ़ा हुआ, फिर महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है, ऊपर से आपके पास रोज़गार भी ना हो। जिसके पास रोज़गार है उसके लिए और मुश्किल हो जाता है ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि कोई पैसे तो इतने ज़्यादा नहीं। फिर जब महंगाई बढ़ती है तो उस पर और ज़्यादा बोझ पड़ता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क में माशी सूरत हाल बहुत बुरी है, और तारीख़ी तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि शायद इससे ज़्यादा मुश्किल हालात कभी भी नहीं थे। तो ये अपनी जगह एक हकीकत है, मगर अगर हम आपको ये नहीं बताएंगे कि अब समत दुरुस्त है या नहीं है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, आगे क्या होने वाला है, तो ये भी एक मैं समझता हूँ गलत बात होगी। तो हकीकत ये है कि पाकिस्तान में मईशत बेहतर हो रही है। अब होता ये है कि आम आदमी तक उसके असरात फ़ौरन नहीं पहुंच सकते। देखिए, जिस तरह से आप यूँ समझ लें कि कहीं से अगर आप कोई पानी है और वो एक टैंक में है और वहाँ से चलना शुरू होता है, तो वो घरों तक फ़ौरी नहीं पहुँचता, उसमें वक्त लगता है। और फिर एक वक्त था कि टैंक ही खाली था मईशत का। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता आप यूँ समझे भरना शुरू हुआ है, और आने वाले दिनों में उसके असरात आम आदमी तक पहुँचेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ आपसे कि दो जो बहुत बड़ी ख़बरें आई आज के दिन, यानी 2 दिसंबर पीर के रोज़, और इस वक्त शाम के तकरीबन 8:20 हुए हैं। देखिए, एक तो मूडीज़ इंटरनेशनल एक रेटिंग एजेंसी है, उसने पाकिस्तान की रेटिंग पॉजिटिव कर दी है। पहले नेगेटिव थी, पॉजिटिव कर दी है। इससे क्या होता है, मूडीज़ इंटरनेशनल एक ऐसी कंपनी है, ये ऐसी एक फर्म कह लें, ऐसा इदारा कह लें कि जो मुख्तलिफ़ मुल्कों पर नज़र रखता है कि उनकी मईशत कैसी जा रही है। फिर जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो पैसा लगाती हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाकर, वो इन रेटिंग्स को देखती हैं। और ये मूडीज़ इंटरनेशनल दुनिया की बड़ी एजेंसीज़ में से है, और इनसे वो कंसल्ट करते हैं कि अच्छा हमें किस शोबे में जाकर पैसे लगाने चाहिए, कौन सा मुल्क है, किस तरह से जा रहा है। तो इसका पाकिस्तान की रेटिंग को पॉजिटिव करना और मनफी से पॉजिटिव करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, वो उस मुल्क में आना चाहते हैं। सिर्फ वही नहीं, फिर जो मालियाती इदारे हैं जो ग्रांट्स देते हैं, कर्ज देते हैं, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, तो उनको भी यकीन हो जाता है कि इस मुल्क की डायरेक्शन अच्छी है, तो वो उस तरफ तवज्जो देते हैं। अब कई इंटरनेशनल इदारे जो डोनर इदारे होते हैं वो इन दिनों में अपना बजट भी तैयार कर रहे होते हैं, तो उसमें जब इनकी रेटिंग आती है तो वो देखते हैं अच्छा पाकिस्तान बेहतर होने जा रहा है, बेहतर हो गया है, तो इस तरफ फिर वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और इसमें मूडीज़ इंटरनेशनल ने बहुत सी खामियों का भी कहा है कि अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि रुपया बहुत स्टेबल हो गया है, या कर्ज़ का भी बहुत बोझ है, दीगर मसाइल हैं। मगर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान पर काबू पाना शुरू हो गया है, करंट अकाउंट खसारा जो है वो कम हो रहा है। पाकिस्तान का पहली दफ़ा सरप्लस में चला गया। आप देखें, एक महीने में पाकिस्तान, यानी हमारे पास डॉलर ज़्यादा है और गए मुल्क से कम। ये कई साल के बाद ऐसा हुआ। और फिर दूसरी बड़ी खबर आप ये देखें कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 40,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गई। 40,000 पॉइंट्स की हद अबूर करना है, एक तो साइकोलॉजिकली ये बहुत इसका फ़र्क पड़ता है। फिर 10 महीने के बाद ऐसा हुआ है कि 40,000 की हद अबूर हुई हो, और फिर ये कोई 2013 के बाद इतनी तेज़ी से स्टॉक मार्केट बढ़ी है। और पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट में से एक है। अब ये भी बात कि इससे आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा, आम आदमी तो स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करता कि उसको वहाँ से कोई प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं। देखिए, इसमें दुनिया की कंपनीज आती हैं, इन्वेस्ट करती हैं। इससे नज़र आता है कि ये मुल्क है, इसकी स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं, और वो फिर जब यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज अच्छी जा रही है, उनके ज़ाहिर है कि उनके जो शेयर्स हैं ऊपर जाते हैं, यानी कंपनियाँ और ज़्यादा समझें कि प्रॉफिट में जा सकती हैं। नज़र आता है कि इस मुल्क में इन्वेस्ट करना है, तो फिर और इन्वेस्टमेंट उसमें आती है, और फिर आगे चलकर आम आदमी तक उसके असरात आ सकते हैं।
ورنہ یہ دیکھیے اسٹاک مارکیٹ اگر گر رہی ہے تو پھر کیوں لوگ کہتے ہیں، معیشت دان کہتے ہیں، ماہر معاشیات کہتے ہیں کہ اوہ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ گر گئی، اتنا زیادہ نقصان ہو گیا، اس سے تو ملک کی بدنامی ہوگی، معیشت کی کہ جی بہت بری جا رہی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کے اثرات عام آدمی تک پہنچتے ہیں۔ تو جب یہاں پر انویسٹمنٹ ہوتی ہے پھر اس کے ایفیکٹ عام آدمی تک آتے ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیوں میں پیسہ آئے گا تو پھر وہ ظاہر ہے کہیں گی اتنا پیسہ ہمارے پاس آیا، ہم اپنے آپ کو پھیلاتے ہیں، پھر اس سے نوکریاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، تو اس طرح سے پھر معاملات آگے چلتے ہیں۔ ورنہ کیا ہوگا، اسٹاک مارکیٹ نیچے جائے گی، بڑی بڑی کمپنیاں لسٹڈ ہیں، ان کے پروفٹ نیچے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ بھی کٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اور اس سے پھر نوکریاں ختم ہوں گی، پھر بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، غربت میں اضافہ ہوگا، اور یہ ایک سائیکل بنتا ہے۔ یہ دو بڑی خبریں تھیں، ایک تو اسٹاک مارکیٹ کا اتنا زبردست رسپانس آنا، پھر دوسرا یہ موڈیز انٹرنیشنل کا پاکستان کی ریٹنگ بہتر کرنا، کانفیڈنس شو کرنا۔ اس سے پیچھے اگر ہم جائیں، چند دن پہلے یہ خبر آئی کہ جی اکنامک زونز پاکستان بنا رہا ہے، اور 3 اکنامک زونز پر جو سی پیک کا حصہ ہے ان پر کام تیزی سے ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے فیصل آباد، اور کہا جا رہا ہے کہ 31 دسمبر سے پہلے اس کا آغاز کر دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ دھابے جی میں ہے، رشکئی میں ہے۔ تو یہ 3 اکنامک زونز ہیں جن پر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ پھر یہاں پر سہولتیں دی جائیں، یہاں آ کر فیکٹریاں اور میلز اور دیگر لگ سکیں، تو اس میں چائنیز انویسٹر بھی آ سکتے ہیں۔ ابھی ایک اور میں آپ کو بڑی بات بتاؤں کہ چائنا کے انویسٹرز چاہ رہے ہیں کہ وہ $2 ارب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، $2 ارب۔ تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ اس پر بھی پیش رفت دیکھیں گے۔ اب یہ چھوٹی خبریں نہیں ہیں، اور ان پر میڈیا اس لیے دھیان نہیں دیتا کہ ظاہر ہے میں نے آپ سے عرض کیا کہ عوامی دباؤ بھی ہوتا ہے، یہ لوگ پریشان ہیں اور ہماری پریشانی آپ کو نہیں بتا رہے، مگر ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس وقت حالات کیا ہیں اور حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک تو یہ دسمبر اینڈ اور جنوری کے شروع میں آپ اور اچھی خبریں سنیں گے۔ ڈالر جو ہے اس کی قدر کم ہوگی، روپے کی قدر کچھ بہتر ہوگی، اور جو اگلے 3 مہینے میں 2-3 مہینے تک آپ بہت اچھی خبریں سنیں گے، اور اس کے اثرات 3 مہینے بعد آپ دیکھیے کہ آنے لگ جائیں گے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ مہنگائی کب کم ہوگی، کم از کم یہ تو ہمیں نظر آئے کہ مہنگائی کم ہو، ظاہر ہے روزگار کے مواقع بڑھنا شروع ہوں، غربت میں کمی ہو، تو وہ کہ جو آپ کو نظر آئے، آپ کو عام آدمی کو محسوس ہو کہ مہنگائی واقعی کم ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اگلے 3 مہینے تک آپ اس کے اثرات محسوس کرنا شروع ہو جائیں گے، غریب آدمی تک ثمرات پہنچیں گے اس معاشی بہتری کی۔ لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ استحکام ہو، حکومت کی پالیسیز میں استحکام ہو، ملک کی سطح پر استحکام ہو، سیاست میں استحکام ہو، اور اس کے لیے سب کو مل کر، سب اداروں کو مل کر کام کرنا ہے۔ اس میں اپوزیشن کا کردار بھی بڑا اہم ہے، یہ دھرنے شرنے اور دیگر چیزیں، یہ جس طرح آرمی چیف کی توسیع ہے، اس میں سیاست نہ کی جائے، تو اس میں ایک تسلسل آئے۔ اچھا، اس کے علاوہ چند چیزیں ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں چاہ رہا ہوں بتاؤں، ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے۔ ایک تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ترسیلات زر میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، حکومت اس کے لیے بہت سی پالیسیز بنا رہی ہے، بینکوں کو اور فارن ایکسچینج کمپنیز کو یہ مراد دے گی جو باہر سے یعنی لوگ پیسہ بھیجتے ہیں، ان کے گھر والوں کو سہولتیں دی جائیں گی، کوئی اس طرح کے کارڈ کا اجرا کیا جائے گا جس سے ان کو اسپیشل سہولتیں ملیں گی، پھر پرائزز کا اعلان کیا جائے گا کہ جو لوگ باہر سے پیسہ بھیجیں گے، یہ ہو رہا ہے۔ پھر ورلڈ بینک سے بھی حال ہی میں $787 ملین یعنی یہ کوئی $78 کروڑ بنتے ہیں، اس سے زائد کا معاہدہ ہوا ہے ابھی حالیہ دنوں میں۔ میں صرف چند دنوں کی بات کروں گا۔ اتصالات جس نے PTCL خریدا تھا، اس نے ابھی تک $80 کروڑ نہیں دیے، اب اس سے معاہدہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ چلیں جی آپ $6 کروڑ اس میں سے نہ دیں، 60 ملین کم دے دیں، تو اس سے کوشش ہو رہی ہے کہ پیسے جلد از جلد ریکور ہو سکیں۔ تو آنے والے دنوں میں امید ہے کہ اس سے بھی یہ ریکور ہوں گے، جو کہ بہت بڑی رقم ہے، $80 کروڑ، وہ ابھی تک پینڈنگ تھے، باقی تو انہوں نے دے دیے تھے۔ تو اس میں جھگڑا چل رہا تھا، کچھ PTCL کے نام پر کچھ زمینیں تھیں اور وہ کہا جا رہا تھا کہ PTCL کی نہیں ہیں، کسی اور کی ہیں، تو ان میں سے کچھ زمینوں کو مائنس کیا جا رہا ہے، پراپرٹیز کو مائنس کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کے پیسے آپ چاہے نہ دیں، باقی کے دے دیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ وہ معاملہ بھی حل ہوگا۔ 1.2 ٹریلین جو غالباً 1200 ارب روپیہ بنتا ہے، یہ نان ٹیکس ریونیو کا ہے کہ ٹارگٹ سے، اس کا ٹارگٹ تھا، اس سے بھی زیادہ پیسے اکٹھے ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ پھر ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، پاکستان کو تو پازیٹیو کیا گیا ہے، لیکن ویسے انٹرنیشنل ریٹنگ میں بھارت کی نیگیٹو ہو گئی ہے۔ اچھا، پاکستان کو سٹیبل بھی کہا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ٹیکس کلیکشن میں 16% اضافہ ہوا ہے، یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ یہ چند دنوں کی خبریں ہیں، پچھلے چند دنوں کی۔ IMF نے جو ٹارگٹ دیا تھا 2.4% اکنامک گروتھ کا، کہا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ گروتھ ہوگی، اکنامک گروتھ 2.4% زیادہ ہوگی۔ یہ کم ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن ایک ٹارگٹ تھا اور اس سے آپ زیادہ جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اور جتنے بھی ماہر معاشیات ہیں، کئی ان میں سے وہ ہیں
جو تحریک انصاف کی حکومت کے بڑے سخت خلاف تھے، اور جب یہ حکومت آئی کہا جی ہر طرف تباہی ہو رہی ہے، لیکن اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی اب سمت درست ہو رہی ہے، معیشت کچھ بہتر ہو رہی ہے، اسٹیبل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر آنے والے دنوں میں اس کے اثرات سب دیکھیں گے۔ سیاحت پر بڑا کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے مواقع پیدا ہوں۔ ابھی تقریباً کوئی 23 ایسی جگہیں ہیں ورلڈ بینک نے جن کی نشاندہی کی ہے صرف پنجاب میں، جن میں سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ان میں بہت سی جگہیں ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں میں، تو اس طرف بھی توجہ ہو رہی ہے کہ سیاحت کو فروغ ملے، اس سے روزگار کے مواقع ملیں گے، ظاہر ہے جب باہر سے لوگ آئیں گے تو زر مبادلہ بھی آئے گا۔ تو اس کے علاوہ ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح پچھلے دنوں برطانوی شاہی جوڑا آیا تھا، تو اب نیدرلینڈز کی بھی ملکہ آئی تھیں، تو اس سے پوری دنیا میں ایک اچھا امیج جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ دیکھیں آنے والے دنوں میں سری لنکا کی ٹیم پاکستان میں ٹیسٹ میچ کھیلنے والی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ پاکستان میں ماحول سازگار ہے، امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، پھر باہر سیاحت کے لیے بڑا اچھا پیغام جاتا ہے۔ ابھی سری لنکا کے دورے پر گئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشی ڈپلومیسی بھی ہے، تو معیشت پر بھی زور دیا جا رہا ہے اس لحاظ سے۔ ایک بہت بڑی خبر، $1 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری ہوئی ہے پچھلے چند دنوں میں ٹریجری بانڈز میں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں، اتنے کم وقت میں $1 ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری ہونا، کہ ان کو نظر آتا ہے جو انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں بانڈ کے، بھائی چند مہینوں کے لیے ہم دے رہے ہیں، اس پر ہمیں اتنا پروفٹ ملے گا کہ یہ معیشت میں اتنی جان ہے کہ ہمیں پیسے لوٹا سکتی ہے۔ امریکہ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ اسٹوڈنٹس کو دی جا رہی ہیں سہولتیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ اگلے سال 15 ٹریڈ ڈیلیگیشنز پاکستان آئیں گے امریکہ کے، 15 ٹریڈ ڈیلیگیشنز۔ یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے ایک سال میں 15 ٹریڈ ڈیلیگیشنز آئیں، جس میں ظاہر ہے تجارت کرنے والے بڑے بڑے انویسٹرز ہوں گے، اور ان کی توجہ ہوگی ان ٹریڈ ڈیلیگیشنز کے پاکستان میں ہم کہاں کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں، کہاں کہاں پیسہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر بہت بڑی جب انویسٹمنٹ آئے گی اس صورت میں، اگلے اس ٹریڈ ڈیلیگیشن کی صورت میں، تو اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور اس سے بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ پھر یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں سی پیک پر ایک الگ سے ویڈیو ضرور بناؤں گا، لیکن سی پیک کے ساتھ UAE بھی جڑنا چاہ رہا ہے، متحدہ عرب امارات بھی چاہ رہا ہے، وہ چائنا کے ساتھ ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں کہ ہم کس طرح سے یہاں پر انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اور سی پیک آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی $60 ارب کا یہ منصوبہ ہے، تو اس میں جب UAE بھی شامل ہو جائے گا تو اس سے کتنی زیادہ پاکستان میں اپرچونٹیز زیادہ ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ چند خبریں تھیں، بظاہر شاید یہ آپ کو چھوٹی چھوٹی خبریں لگ رہی ہوں، لیکن ان کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں اب بہت زیادہ دیکھیں گے۔ اور انشاءاللہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ دسمبر کا اینڈ اور جنوری کا شروع، اس میں آپ ڈالر کو دیکھیں گے کہ اس کی قدر کم ہوگی، روپیہ اور مستحکم ہوگا، اور پھر آئندہ تقریباً 3 سے 4 ماہ میں عام آدمی تک یہ جو میں نے خبریں بتائی ہیں اور دیگر جو پیچھے ہو چکا ہے سمت درست ہے، اس کے اثرات عام آدمی محسوس کرے گا انشاءاللہ اگلے 3 سے 4 ماہ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور سب لوگوں سے کہیں کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، مجھے سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔